बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। तो हम आज कर रहे हैं लेसन नंबर 20 यानी सबक नंबर 20 है मसनवी। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बना दिया उसमें मसनवी की तारीफ़ और उसका तारुफ बता दिया है। तो ये वाली मसनवी जो दयाल शंकर नसीम की है ये मसनवी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जो शायर हैं हमारे दयाल शंकर नसीम उनका तारुफ देखेंगे। तो हम लाइन से चल रहे हैं। तो ये मसनवी का जो है सबक नंबर 20 आ रहा है। तो पहले हम उनका तारुफ देखते हैं। तो देखिए दयाल शंकर नसीम 1811 में पैदा हुए और 1843 में उनका इंतकाल हो गया। दयाल शंकर नसीम लखनऊ में पैदा हुए। पंडित गंगा प्रसाद कौल के बेटे थे। बुज़ुर्गों का वतन कश्मीर था। नसीम ने उर्दू फ़ारसी की तालीम हासिल की और अमजद अली शाह बादशाह अवध की फ़ौज में बख्शी के ओहदे पर मुलाजिम हुए। लड़कपन में ही शहर कहने लगे। उन दिनों लखनऊ में शेख इमाम बख्श नासिक और ख्वाजा हैदर अली आतिश मशहूर तरीन असातिज़ा थे यानी उस्ताद थे। मसनवी गुलज़ार नसीम 1838 से 39 में लिखी गई और 1844 में शाये हुई यानी छपी। उसमें जो कहानी बयान हुई वो किस्सा गुल बकौली के नाम से मशहूर थी। एक किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने फ़ारसी में लिखा था। उसका उर्दू तर्जुमा निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से किया। किस्सा गुल बकौली में उर्दू की कई दास्तानों की तरह मुख्तलिफ़ दास्तानों के अज्ज़ा शामिल हैं। ये मसनवी लिखते हुए नसीम ने मज़हब इश्क को पेश नज़र रखा था। कहा जाता है कि अवलिन शक्ल में ये मसनवी बहुत तवील थी यानी शुरू में जो बहुत बड़ी थी ये मसनवी। पूरी मसनवी पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि नसीम ने नसरी किस्से की तफसीलात को ऐसी महारत से मुख्तसर किया कि दास्तान में गज़ल के अशार जैसा इजाज़ पैदा हो गया। तकरीबन हर मिसरे में ऐसी कई खूबियाँ ऐसी फ़नी खूबियाँ और नज़ाकतें कार फरमा है कि एक आम नसरी दास्तान इंतहाई बलीग मंजूम अफसाना बन गई। गुलज़ार नसीम और मीर हसन की मसनवी सैरुल बयान का मवाजना किया जाता है और कहा जाता है कि गुलज़ार नसीम का इसलूब बनावटी और बोझल है। ये बात सही नहीं है। गुलज़ार नसीम में तशबीह व इश्तिआरे की कसरत, लफ्ज़ी व मानवी रियायत और कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देने के हुनर ने ऐसा जादू जगाया कि छोटी सी कहानी में मुख्तलिफ़ मानवी अमकानात पैदा हो गए। ये खूबी गज़ल के उम्दा शेर में होती है और पढ़ने वाले से भरपूर तवज्जो का मुतालबा करती है। मसनवी गुलज़ार नसीम को दबिस्तान लखनवी की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। नसीम के ज़माने के लखनऊ और वहाँ की शायरी में जो शाइस्तगी, मुरज़्ज़ाकारी और तकल्लुफ़ात राइज थे वो इस मसनवी में पूरी तरह जलवागर हैं। नसरी अदब में इन खूबियों का इस्तेमाल मिर्ज़ा रजब अली बैग सरवर अपनी किताब फ़सानाए अजायब में पहले ही कर चुके थे। इस तरह ये किताबें लखनवी नसरो नज़्म का आला तरीन नमूना कही जा सकती। तो यहाँ पर उनका तारुफ हो गया मुकम्मल। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है मसनवी शुरू हो रही है। ये हम लाइन से अगर चलते तो सबक नंबर 20 आ रहा है। तो हमारी गज़ल मुकम्मल हो चुकी है। अब मसनवी पर हम पहुँचे। तो ये मसनवी जो है दयाल शंकर नसीम की लिखी हुई है। तो इसका उन्वान जो है पहुँचना बकौली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलूक में और वज़ीर होकर ताज मलूक की तलाश में रहना। तो एक एक शेर में पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। गुलची का जवाब पता मिला है, यूँ शाख कलम से गुल खिला है। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे कि बकौली को फूल तोड़ने वाले गुलची का पता मिला है तो ऐसा लगा कि कलम की डाली से फूल खिलाया गया है यानी कलम से जो बातें लिखी गई इन्हें फूलों से तशबीह दी गई है। तो आप सियाक व सबाक के हवाले से इस तरह लिख सकते हैं कि ये शेर दयाल शंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी से लिए गए हैं। तो उसके बाद हम अपना जो है शेर की तशरीह करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो बाद चमन खरामा यानी वो बकौली परेशान। तो मसनवी के शेर के पहले मिसरे में बकौली को बाद चमन यानी बाग की हवा कहा गया है जो एक बाग से दूसरे बाग में जाती। क्योंकि बकौली फूल के लिए परेशान थी इसलिए वो एक मकाम से दूसरे मकाम पर जा रही थी। फूल की रियायत से यहाँ इसे
چمن کہا گیا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، اس شہر میں آتی آتی آئی۔ تو بقول ایک گلشن سے خاک اڑاتی ہوئی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتی ہوئی شہر میں پہنچ گئی۔ دیکھا تو خوشی کے چہہ چہے تھے، گلچی کے شگوفے کھل رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر بقولی نے دیکھا کہ ہر طرف خوشی کا عالم ہے۔ گلچی کے خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں، یہاں شگوفے کھلنے سے مراد بہت زیادہ خوش ہونا، گلچی کی نسبت سے شگوفے کھلنے کہا گیا ہے۔ اب اگلا ہے، گل بانگ زنا تھا جو جہاں تھا، ایک ایک ہزار داستاں تھا۔ تو جو شخص جہاں تھا وہاں خوشی کے نغمے گا رہا تھا، بلبل یعنی ہزار داستاں کی طرح چہک رہا تھا۔ پاتے ہی پتہ خوشی سے پھولی، شاد ایسی ہوئی کہ رنج بھولی۔ بقولی کو معلوم ہوا کہ یہاں گلچی ہے تو وہ خوشی سے پھولی نہیں سما، اور اس کے خوشی کے عالم میں سب وہ رنج و غم اپنا بھول گئی۔ جادو سے بنی وہ آدمی ذات، انسانوں میں آ ملی پری ذات۔ تو بقولی ایک پری ذات تھی اور وہ جادو جانتی تھی، چنانچہ جادو کے ذریعے وہ آدمی بن گئی۔ سلطان کی سواری آ رہی تھی، سورج جو نگاہ کی پری تھی۔ تو اس وقت بادشاہ کی سواری آ گئی، بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کا حسن وہ دیکھتا رہ گیا۔ پوچھا، اے آدم پری رو، انسان ہے پری ہے، کون ہے تو؟ تو اس سے پوچھا کہ اے پری چہرے والی انسان، یہ بتا تو کون ہے، انسان ہے کہ پری ہے؟ کیا نام ہے اور وطن کدھر ہے کون سا گل چمن کدھر ہے؟ تو تیرا نام کیا ہے، وطن کیا ہے، تو کس باغ کا پھول ہے اور کہاں ہے؟ دی اس نے دعا، کہا بصد سوز فرح ہوں شاہ میں ابن فیروز۔ تو اس بادشاہ کو دعا دی اور بڑے پرسوز انداز میں کہا کہ اے بادشاہ، میں فیروز کا بیٹا فرخ ہوں، گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں، غربت زدہ کیا وطن بتاؤں۔ اگر میں کوئی پھول ہوتا تو چمن کا پتہ بتا دیتا، میں ایک پردیسی ہوں، اپنا کیا وطن بتاؤں۔ اب آخری شعر ہے، گھر بار سے کیا فقیر کو کام، کیا کیجئے چھوڑے گاؤں کا نام۔ تو ایک فقیر کو گھر بار سے کیا تعلق ہے، گاؤں کا نام پوچھ کر آپ کیا کریں گے، کیا کیجئے گا۔ تو یہیں پر ہماری جو ہے مثنوی مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پر دیکھیے آگے جو ہے ہمارے مشق شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ ہے دارالخلافت یعنی راجدھانی، گلچی پھول توڑنے والا، باد چمن چمن خرامہ کئی باغوں سے ہو کر آنے والی ہوا۔ تو آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر، دیکھیے خاک اڑانا یعنی آوارہ پھرنا، مارا مارا پھرنا، چہے چہے خوشی سے بھری آوازیں، شگوفے کلیاں، گل بانگ زنا خوشی کے نغمے گاتا ہوا، آدمی ذات آدمی کی اولاد، پری ذات پری کی اولاد، صورت نگاہ کی چہرے پر نظر ڈالی، پری رو پری جیسے چہرے والا، بصد سوز انتہائی دکھ سے، شاہ اے بادشاہ، ابن بیٹا، غربت زدہ مسافر پردیسی۔ تو ہمارے الفاظ معنی بھی ہو گئے پورے۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اسی مثنوی سے متعلق ہے، غور کرنے کی بات مثنوی کے اس حصے میں بقولی کے دارالخلافت میں پہنچنے اور زین الملوک کی تلاش میں چمن چمن پھرنے اور مشقت اٹھانے کا بیان ہے۔ پہلے شعر کے دوسرے مصرعے پر غور کیجیے، اس میں شاخ قلم سے گل کھلانے کا ذکر ہے، قلم کی ڈالی سے پھول کھلایا گیا ہے، یعنی قلم سے جو باتیں لکھی گئی انہیں پھولوں سے تشبیہ دی گئی۔ اس مثنوی کا نام گلزار نسیم ہے۔ گلزار پودوں کے کئی مجموعے کو کہتے ہیں اور بہت سے پودوں میں قلم لگائی جاتی ہے، چنانچہ نسیم نے اسی رعایت سے قلم کا استعمال کیا۔ باد چمن چمن وہ ہوا جو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے باغ میں پہنچنے اور متعدد باغات میں گھومتی رہی، مطلب بقولی کے پریشان ہونے سے ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہے ایک ایک ہزار داستاں تھا۔ ہزار داستاں کنایا بلبل کی اس قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو متعدد بولیاں بولتا ہے، نہایت خوش الحان ہوتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ چمن میں جو بھی تھا وہ خوشی کے ترانے گا رہا تھا۔ گلبانگ زنا، کیا لفظ گلبانگ اور زنا سے مل کر بنا ہے۔ گلبانگ زنا کے معنی ہے خوشی کے نعرے لگاتا ہوا، یہاں اس سے مراد ہے خوشی کے نغمے گاتا ہوا۔ گلبانگ زنا
کی طرح آپ نے اور بھی کئی مرکب الفاظ پڑھے ہوں گے جیسے نعرہ زنا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو غور کرنے کی بات ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. اب سوالات ہیں یہاں پر 5 سوالات ہیں تو ہم 5 کے جوابات دیکھ لیں گے. پہلا سوال ہے مثنوی کس زبان کا قلم ہے مثنوی کس زبان کا لفظ ہے اور یہ نظم کی دوسری قسموں سے کس طرح مختلف ہے. تو جوابات دیکھ لیجئے. تو دیکھیے مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی میں دوہرا کیا ہوا یا دو والا. اصطلاح میں ان مسلسل اشعار کے مجموعے کو مثنوی کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں اور شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور یہ نظم کی دوسری قسموں سے مختلف ہے اور اس میں ہر قسم کے مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں. رزم، بزم، حسن و عشق، پند و نصیحت، مدح و جو، تاریخ اور مذہب، ہر طرح کے مضامین کی گنجائش ہے. جبکہ مرثیے میں کسی شخص کے وفات پر اظہار غم کیا جاتا ہے اور قصیدے میں کسی شخص کی مدح یا ہجو بیانی ہوتی ہے، اس لیے مثنوی ان نظموں سے مختلف ہے. اب سوال نمبر 2 ہے مثنوی گلزار نسیم کا موازنہ عام طور پر کس مثنوی سے کیا جاتا ہے اور کیوں؟ موازنہ کرنا یعنی اس کا آپس میں فرق کرنا. تو مثنوی گلزار نسیم کا موازنہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے کیا جاتا ہے. سحر البیان کا انداز بہت ہی دلچسپ ہے. اس کی زبان بہت سادہ اور سلیس ہے. میر حسن کو اپنے زمانے کے مختلف طبقوں کی زبان پر قدرت حاصل تھی. سحر البیان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بے شمار کردار ہیں اور طرح طرح کے مناظر پیش کیے گئے ہیں، لیکن کہیں کوئی ایسی بات نہیں جو غیر فطری ہو. سحر البیان کی کہانی میر حسن کی اپنی وضع کردہ ہے، جبکہ گلزار نسیم فارسی کا ترجمہ ہے. گلزار نسیم کا موازنہ سحر البیان سے کرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں استعاروں کی کثرت ہے، اس لیے اس کے اشعار غور طلب معلوم ہوتے ہیں. گلزار نسیم کی خصوصیت یہ ہے کہ رعایتوں اور استعاروں کو نبھاتے ہوئے دیا شنکر نے ایک چھوٹے سے قصے کو معنویت سے بھر دیا. اس ایک شعر میں معنی کے اعتبار سے کئی شعر کے مضامین بھر دیے اور خوبی یہ ہے کہ ہر جگہ مطلب صاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں مثنویوں کے قصے انداز بیان اسلوب میں بڑا فرق ہے، اس وجہ سے ان کا موازنہ کرنا درست نہیں. سوال نمبر 3 ہے گلزار نسیم کو دبستان لکھنؤ کی شاعری کا مثالی نمونہ کہنے کے کیا اسباب ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے. اس شعر کے اہل لکھنؤ ہر معاملے میں دہلی والوں سے الگ اور مختلف نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے شعر و ادب اور زبان کے سلسلے میں انہوں نے دہلی سے الگ اپنا راستہ نکالا. فاروق البالی نے اہل لکھنؤ کو عیش و عشرت کی طرف مائل کر دیا. رنگین ماحول ہونے کے باعث نہ صوفیوں کا گزر تھا نہ صبر و قناعت کی تعلیم کی ضرورت. دبستان لکھنوی کی یہ خصوصیات مثنوی گلزار نسیم میں بھی بڑی حد تک نظر آتی ہے. لکھنؤ میں رعایت لفظی کا چلن تھا، چنانچہ گلزار نسیم میں جا بجا رعایت لفظی کا اہتمام ہے. زبان کی برجستگی نے اس مثنوی کو آمد کے قریب کر دیا. اس مثنوی کو مختصر کرتے وقت بہت سی باتوں کو رمز و کنایہ میں بیان کرنا جس نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے. ثنائے بدائے تشبیہات و اشتہارات جس کے لیے دبستان لکھنؤ مشہور ہے. گلزار نسیم میں وہ سب موجود ہے. ان خصوصیات کی بنا پر گلزار نسیم کو دبستان لکھنؤ کی شاعری کا مثالی نمونہ کہا گیا. سوال نمبر 4 دیکھیے. بقولی نے سلطان کی سواری کو آتے دیکھ کر آدم ذات کا روپ کیوں اختیار کیا؟ آدم ذات کے روپ میں ہی وہ سلطان تک پہنچ سکتی تھی کیونکہ اسے تاج الملوک کو تلاش کرنا تھا، اس لیے سلطان کے محل تک پہنچنے اور تاج الملوک کو پانے کے لیے اس نے یہ روپ اختیار کیا. سوال نمبر 5 ہے مثنوی گلزار نسیم کا قصہ اردو میں پہلے کس نام سے لکھا گیا اور اس کے مصنف کون تھے؟ اردو میں یہ قصہ فورٹ ولیم کالج کے نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے لکھا تھا. تو ہمارے 5 جوابات مکمل ہو گئے. تو دیکھیے 5 جوابات کے بعد یہاں پر عملی کام ہے ہمارا. تو عملی کام میں بھی کچھ سوالات ہیں، دیکھ لیجیے. پہلا ہے شاخ قلم مرکب اضافی ہے یعنی قلم کی شاخ، اس قسم کے 5 مرکبات تحریر کیجیے. تو جوابات دیکھ لیجیے. تو دیکھیے گل بقولی، مذہب عشق، کتاب دین، شاخ گلاب،
باغ ارم وغیرہ، ہے نا۔ اب اگلا ہے کویشچن جو درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ گلچی آدمزاد غربت زدہ۔ تو گلچی باغ سے پھول توڑتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ پھولوں کا حسن تو باغ ہی میں نظر آتا ہے۔ گلچی یعنی باغ، پھول توڑنے والے کو بولتے ہیں نا۔ آدمزاد تمام انسان، عورت، مرد، بوڑھے، بچے آدمزاد ہیں۔ غربت زدہ کے دو معنی، ایک تو یہ پردیس میں رہنے والا یا وطن سے دور، دوسری معنی ہے مفلس، نادار، غریب۔ نہ جانے کتنے لوگ غربت زدہ ہیں، تو دونوں معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگلا ہے درج ذیل الفاظ کے مجموعوں میں غیر متعلق الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ جو لفظ ایک دوسرے سے متعلق نہیں رکھتے ہیں ان کا: گل، چمن، شگوفہ، سلطان، شاخ، رنج، غربت، فقیر، دکھ۔ گل، چمن، شگوفہ، شاخ یہ سب ایک جیسے ہیں، فقیر اور غربت ایک جیسے ہیں۔ دکھ اور رنج متعلق الفاظ ہیں، سلطان اور بلبل جو ہے غیر متعلق الفاظ ہیں۔ اس کے بعد مثنوی گلزار نسیم کا ایک حصہ آپ نے پڑھا۔ اب آپ مکمل مثنوی حاصل کر کے گل بقولی کی پوری کہانی پڑھیے۔ اپنے اسکول کی لائبریری سے جو ہے قصہ گل بقولی یا مثنوی گلزار نسیم لے کر یہ پورا قصہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری جو ہے مثنوی پورا ایک ہے، آپ لیجئے گا اپنے لائبریری میں جا کر، اس کو پڑھیے، بہت اچھا قصہ ہے یہ۔ تو دیکھیے یہیں پر ہماری جو ہے سارا کام کمپلیٹ ہو گیا نا، عملی کام بھی مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اور بتایا وہ اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے جو بھی ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے اور میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔